अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 10 अगस्त 2023 जुमेरात के दिन को ख़त्म हुए हुए कई घंटे बीत चुके हैं और अब से अगले चंद घंटों में पाकिस्तान में जुम्मे के दिन एक नए सरकारी दिन का, अदालती दिन का आगाज होगा, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब की अदालत में इमरान खान के वकला की उस पिटिशन के ऊपर गौर व खौस होगा, कंसिडर किया जाएगा, जहां वकला ने ये इस सदा कर रखी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को, जो अटक जेल की एक काल कोठड़ी में, जो बिल्कुल एक डेथ सेल की सूरत हाल में 6 दिन से गुजार चुके हैं अपने, उन्हें वहां से अडयाला जेल में मुंतखब किया जाए। याद रहे कि जो एक्चुअल डिसीजन किया था एडिशनल सेशन जज ने, उसमें लिखा भी यही था कि उनको अडयाला जेल में मुंतखब किया जाए। बट देन फॉर रीजंस नॉट नोन, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी गई पंजाब हुकूमत की इंतजामिया ने, और हम ये समझ सकते हैं कि फैसले कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है, उन्हें अटक की जेल में मुंतखब कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। I'm sorry। अब याद रहे कि जब इसके बाद एक पिटिशंस आई, 3-4 पिटिशंस लगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने। उसमें वो पिटिशन भी थी कि इमरान खान की जो जो फैसला उनके खिलाफ आया है एडिशनल सेशन जज का, उसको सस्पेंड किया जाए, उनको रिहाई दी जाए। उस फैसले को बगैर किसी चीज के एक्सप्लेनेशन दिए चीफ जस्टिस ने इन हिज इन्फिनिट विजडम गैर मुइना मुद्दत के लिए एडजोर्न कर दिया, जिसके बाद इमरान खान के वकला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एतराफ किया कि उन्हें इमरान खान की फौरी रिहाई जो है वो मुश्किल लगती है। अब आज के दिन में ये देखना होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने 2 दिन पहले पंजाब की हुकूमत से, जेल की इंतजामिया से, फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब हुकूमत दोनों से उनका इस पे जवाब, इस पिटिशन पे मांगा था कि भाई आपने अटक की जेल में इमरान खान को क्यों मुंतकिल किया है, जबकि खुद उस मौके पे चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब ने ये एतराफ किया, उन्होंने नोट किया था कि नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्जी की कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर मिली थी, जहां वो जाना चाहते थे, जहां सब्सिक्वेंटली उनको बहुत सहूलतें दी गई, उन्होंने अपने कमरे बनाए, वो एक बहुत ही शाहाना तरीके से उस जेल के अंदर रहते थे, लिटरली वो जेल के मास्टर थे। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को एक डेथ सेल की सूरत हाल में रखा गया है। तो अब देखना यह है कि अब आज के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या करती है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अटक की जेल में 6 दिन गुजर चुके हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 6 दिन उनको वहां गुजर चुके हैं। साथ ही आपको याद करवाऊंगा कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, इस मुल्क के पाकिस्तानी लोगों के सबसे ज्यादा पॉपुलर, हर दिल अजीज, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करने वाले जर्नलिस्ट जो हैं, इमरान रियाज की गुमशुदगी को, उनकी गिरफ्तारी, पंजाब पुलिस के हाथ होना, उसके बाद पंजाब पुलिस की प्रेजेंस से उनका गुमशुदा हो जाना, मिसिंग पर्सन में कन्वर्ट होने को भी अब 90 दिन जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और इस हवाले से हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत बहस हुई, लेकिन और कई पेशियां हुई, कई प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन इसके बाद अदालतें भी खामोश हैं, बार एसोसिएशन भी खामोश हैं, वकला भी खामोश हैं, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी खामोश हैं। और ये जो दोनों वाकयात मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान इखलाकी तौर पे किस किस्म के मॉरल क्राइसिस में दो चार है। मैं अगर ये कहूं तो शायद कोई बहुत बड़ी मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की, यूं तो हम मानते हैं, क्योंकि इसका एतराफ मैं शुरू में ही कर लेता हूं कि पाकिस्तान की तारीख बड़ी दर्दनाक है। ये बड़ी परेशान कुन तारीख है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी खुशगवार मोमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। जब से ये मुल्क बना है, ये बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसकी तारीख एक क्राइसिस से क्राइसिस में ही गई है। और हम किसी भी पीरियड को कह के ये नहीं कह सकते कि बहुत शानदार पीरियड था, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की अपनी तारीख के मद्देनजर में, उसके तनाजुर के अंदर भी बहुत ही अजीब गरीब है। इस वक्त जिस तरह से इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह से कानून के तमाम इदारे, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, वकला, बार एसोसिएशंस, मीडिया बेबस हो चुके हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, हथियार डाल चुके हैं, ऐसी सूरत हाल जो है वो शायद 1980s का, जो जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ था 79 से लेकर 1988 तक का, उसके दरमियान भी शायद सूरत हाल इतनी इंटेंसिटी की नहीं थी, इतनी अजीबोगरीब नहीं थी। बल ये एक इब्तदाई है। अब मैं जाना तो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, हकीकत भी यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं सॉल्यूशंस आपके सामने डिस्कस करूं कि जो ये मौजूदा सूरत हाल है, ये जो क्राइसिस है, जिस तरह से इमरान खान जेल में है, जिस तरह से इमरान रियाज गुमशुदा हैं, जिस तरह से, लेट्स नॉट फॉरगेट, जहां हम डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा गफूर, तैयबा राजा और सनम जावेद और बहुत से और लोग, जिन्हें तकरीबन गिरफ्तारी को अगर 90 दिन के करीब हो चुके हैं, 88-89 डेज हो चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे खदीजा हैं, खदीजा शाह हैं, जिनको गलबन 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। तो
दिस इज द टाइम टू ऑल्सो रिमेंबर देम. लेकिन इस सारी सूरत हाल का एंड क्या है, मैं उस सोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ. लेकिन बिफोर आई गो टू दैट सोल्यूशन, मैं थोड़ी सी इसकी कंटेक्चुअलाइजेशन करना चाहता हूँ और कुछ और जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता आज पूरे 24 घंटे की, उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ. एक तो बज़ाहिर जिसको लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमतों का, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का, खैबर पख्तूनख्वा की जो इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसकी कैबिनेट को वैसे घर भेज दिया गया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. उसकी मैं डिटेल्स को ठीक तरह से नहीं समझ सका. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो कैबिनेट है वो फोल्ड हो गई है. इसको मजीद मैंने चेक करना है, क्योंकि इससे पहले मुझे ये पता चला था कि सेंटर में जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, जो नेशनल असम्बली है, वो घर चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, एक केयर टेकर सेटअप आएगा. लेकिन पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में जो केयर टेकर सेटअप आ चुके थे जनवरी 2023 में, वो कंटिन्यू करेंगे. लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी ठीक तरह से हकीकत को मैं देख नहीं सका. मुझे बहुत इंटरेस्ट भी उसमें नहीं था, लेकिन मैं उसको देखूंगा और फिर अगले किसी भी व्लॉग में डिस्कस करूंगा. अब जो प्रेसिडेंट को जब समरी भेजी, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को, शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली को बर्खास्त करने की, तो खिलाफ तवक्को, जिस तरह की बाज़ लोगों ने बहुत उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनाई थी कि जनाब पता नहीं प्रेसिडेंट क्या करेंगे समरी को. मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि प्रेसिडेंट के हाथ कट चुके हैं, प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं करेंगे और बगैर कुछ सोचे समझे उसके ऊपर समरी करेंगे, भेज देंगे, बिकॉज अब प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के पास कोई मैनूवर करने की कैपेसिटी, करने की कोई उनके पास स्पेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ना ही उसका कोई पॉइंट उनके पास बचा है, जिस तरह से चीजें जिस नहज के ऊपर आके खड़ी हो चुकी हैं. तो एक तो ये डेवलपमेंट हो गई. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आप देख रहे हैं कि कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका. गो के वो जो मशहूर थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होनी है जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और राजा रियाज जो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं, वो मुलाकात हो गई है. जिसके बाद राजा रियाज साहब ने कहा कि 6 बहुत ही मुनासिब और ज़बरदस्त किस्म के लोगों के नाम जो हैं वो मैंने वहाँ दे दिए हैं, मैंने अपने भी दे दिए हैं. राजा रियाज साहब के किसी हमायती ने एक ट्वीट भी किया हुआ है कि राजा रियाज साहब ने असूलों के ऊपर वहाँ पे स्टैंड ले लिया है और बहुत ज़बरदस्त कोई वहाँ पे फैसला हो रहा है. सब बकवास है, सब यानी ऑप्टिक्स की कहानी है. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आता है. और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उससे कतई तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. उस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की इस मौजूदा सेटअप में सिर्फ ऑप्टिक्स की अहमियत है कि अगर कोई अच्छी शख्सियत हो, साफ सुथरी शख्सियत हो, तो उससे को थोड़ा सा माहौल कहने में आप रेफर कर सकेंगे कि बहुत अच्छे मशहूर इंसान को जिसकी क्रेडिबिलिटी है उसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का इस सिस्टम में कोई खास रोल नहीं होगा. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वही करेगा जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो करें, और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देखने की चीज़ है, मतलब देखने का है, तो काम कोई नहीं है. अब इसी हवाले से नाम लिया जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, उनके सर के ऊपर जाके हुमा बैठेगा. जलील अब्बास जिलानी साहब के की इंट्रोडक्शन के तौर पर चंद जुमले कह दूं. नाम तो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के ज़माने में मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी भी बने थे. तो हमेशा ताल्लुक रहा है साउथ पंजाब से. बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत मुनासिब, बहुत ही समझदार आदमी. पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं. फिर उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से वाशिंगटन में भी उन्होंने सर्व किया. 2015-16 में यहाँ पर थे, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं आफ्टर द ब्रसेल्स. फॉरेन सेक्रेटरी के बाद मेरा ख्याल है, फिर पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वाशिंगटन के अंदर. 2015 में मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरा ख्याल है अगस्त सितंबर में. तो मैंने जब वो एम्बेसडर थे उनसे वक्त मांगा और उन्होंने मुझे कहा कि आएँ, लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट स्ट्रोक ब्रंच. तो एम्बेसडर की रेजिडेंस में उनसे मुझे ब्रंच पे एक डिस्कशन और गप लगी, और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है. तो मुझे याद है मैंने कई दफ़ा पहले भी इसका व्लॉग्स में जिक्र किया, एक से ज़्यादा दफ़ा. तो वहाँ पे मुझे एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इस वक्त एक ग्रोइंग यहाँ पर एक ट्रेंड या फीलिंग जो है वो पैदा हो गई है वाशिंगटन के अंदर गुज़िश्ता चंद माह में, कि हमारा सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो चीन है. चीन को इस तरह से ख़तरे, रिस्क और चैलेंज के तौर पे इससे पहले डिफाइन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ग्राहम एलिसन, जो उस वक्त कम अज़ कम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने पहले एक पेपर लिखा गालिबन फॉरेन पॉलिसी के अंदर. उन्होंने एक बहुत डिटेल आर्टिकल लिखा थूसीडाइट ट्रैप को मौजू बनाते हुए, जिसका उन्मान बेसिकली ये था कि डेस्टिन फॉर वॉर, इसी नाम से बाद में उनकी किताब जो है वो उस वक्त छप चुकी थी या छपने वाली थी या अंडर प्रिंट थी. लेकिन डेस्टिन फॉर वॉर जो है वो ये कहती थी कि जब भी एक असेंडिंग पावर होती है, तारीख में 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर या एग्जिस्टिंग बड़ी ताकत के मुकाबले में एक उभरती हुई ताकत सामने आती है, असेंडिंग पावर. और उस 7 में से 4 दफ़ा कम अज़ कम ऐसा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग पावर है और जो असेंडिंग पावर है, जो राइज करने वाली ताकत है, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हो गई है.
اس کو پروفیسر گراہم ایلسن نے پہلے جب اپنے پیپر میں پریزنٹ کیا، اس پہ سیمینارز ہوئے، کانفرنسز ہوئی، میٹنگ ہوئی، پھر اس نے کتاب میں کنورٹ کر دیا. اینڈ واشنگٹن واز ان گرپ آف دیٹ کہ چین وہ اسینڈنگ پاور ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو چیلنج کرے گا، اور اگر چین کا راستہ ابھی نہ روکا گیا، اس کا ڈنگ، اس کا ٹاکسن جو ہے اس کو نیوٹرلائز نہ کیا گیا، اس کے رائس کو نہ روکا گیا، تو چین کے ساتھ انیویٹیبلی امریکہ کی کوئی وار ہو جائے گی. وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس وار سے پہلے بہت ضروری ہے کہ چین کو کنٹین کیا جائے، روکا جائے، کمزور کیا جائے. تو مجھے اس وقت ایمبیسڈر جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہوگی، ٹربلسم ہوگی، بیکاز ہمارا چین سے بہت تعلق ہے، اور ہم تو بہت سنسیئرٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے 1970s میں ہم نے اپنے تعلقات کو، اپنے اچھے گڈ ریلیشن شپ اور آفیسز کو یوز کر کے، جو ہنری کسنجر نکسن ڈپلومیسی ہے، جس طرح سے ہم نے چین کو ویسٹرن ورلڈ کے لیے کھولا تھا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ بھی ہوں، امریکہ کے ساتھ بھی ہوں، ہم دونوں کے درمیان ایک برج کا رول جو ہے وہ پلے کریں. لیکن امریکہ میں اس قسم کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید یہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جلیل عباس جیلانی جو بھی بات کرتے ہیں بہت ہی احتیاط سے کرتے ہیں، نپے تلے الفاظ میں کرتے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں نے ان کو بولتے سنا ہوگا، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، جنہوں نے نہیں سنا وہ آپ ان کی کوئی نکال لیں آڈیو ویڈیو ٹیلی ویژن پروگرام ڈسکشن، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی فالتو لفظ وہ بولتے ہی نہیں ہے. تو بہت ہی مناسب شخصیت ہیں، پڑھے لکھے ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت اگر جلیل عباس جیلانی ایک انٹرم پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی پالیٹکس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا رتی بھر بھی فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی انٹرم پرائم منسٹر ہوگا وہ صرف آپٹکس کے لیے لایا جا رہا ہے، اور جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بہتر اس کے آپٹکس جو ہیں وہ ہو جائیں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے، اچھا مجھے یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ تھوڑی سی ریلیف دے دیں عمران خان کو، اور عمران خان کے وکلا کو، اور ایک فیصلہ ہو جائے کہ ان کو اٹک سے نکال کے اڈیالہ میں منتخب کیا جائے. یہ فیصلہ بھی لیگل سے زیادہ یہ پولیٹیکلی ہوگا. کوئی بہت پریشر میں نے بلڈ اپ ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈیل اسٹیبلشمنٹ انڈیکیٹ کر دے کہ یار تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا اگر آپ عمران خان کو اٹک کی جیل سے نکال کے اڈیالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ایک اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپٹکس کے لیے کہ دیکھیں عدالت نے ریلیف دی ہے، وہ تو حکومت نہیں دینا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو لوگ جو ہیں ان کا جو ریزالو اس وقت بنا ہوا اس ایشو میں، اس میں تھوڑی سی کمزوری آ جائے گی. یہ مائنڈ میں رکھیے کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ڈن ڈیل نہیں ہے، یہ پاسبلٹی ہے. میں صرف ایک انالیسس کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جج محمد بشیر جو اکاؤنٹیبلٹی کے جج ہیں، بڑے مشہور جج ہیں، نواز شریف صاحب کے کیس میں انہوں نے ان کے خلاف ایڈورس فیصلہ دیا تھا، انہوں نے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہمایوں دلاور ہی ثابت ہوئے، بیکاز جب ان کے سامنے عمران خان کا ایک کیس لگا جہاں ظاہر ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہو سکے بیکاز عمران خان جیل میں تھے، اور جب کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے قیدی، تو اس کو لا کے عدالت کے سامنے پریزنٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہوتی. اور اس صورت میں یہی مسئلہ جو ہے خواجہ حارث نے اٹھایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور وہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اور کیونکہ خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ اگر اور عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکیں گے تو وہاں سے بھی ان کی بیلز جو ہیں وہ کینسل ہوتی چلی جائیں گی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، پچھلے کئی فیصلے ہم اس قسم کے کر چکے ہیں. اس کے باوجود جج بشیر جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی بیل کینسل کر دی. اب ظاہر ہے کہ جج بشیر بھی چیف جسٹس کی طرح اور باقی تمام جج صاحبان کی طرح کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ان کو بھی یہ کہا ہوگا کہ آپ نے فیصلہ ایسے ہی کرنا ہے، ادروائز وہ اتنا بتوقع فیصلہ نہ کرتے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ پریپیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر کل کو عمران خان صاحب کو بیل دینی پڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو توشہ خانے کے کیس میں، اگر ان کو بیل دینی پڑے کیونکہ وہ فیصلہ بہت کمزور ہے الٹیمیٹلی، اس میں بیل دینی ہی پڑے گی، اور یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے اور سپریم کورٹ کہے کہ ان کو بیل دیں، تو فوری طور پر ان کو اور کیسز میں گرفتار کر لیا جائے گا. اس کا ایک گراؤنڈ ورک جو ہے وہ پریپیئر کیا جا رہا ہے. بیل ان آل پروبیبلٹی سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی ہوگی. جیسے ہی سپریم کورٹ سے ان کو بیل ملے گی اتنی دیر میں 4 اور کیسز میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. برنگنگ می بیک ٹو مائی انالیسس جو میں گزشتہ کئی ہفتوں سے دے رہا ہوں کہ یہاں جو اسٹریٹجک گول ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان کو گرفتار رکھنا ہے، ان کو ان کمیونیکاڈو رکھنا ہے تاکہ وہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کو الیکشن سے پہلے، کیونکہ عمران خان کو گرفتار رکھ کے ہی یہ پاسبلٹی ہوگی کہ آپ الیکشن میں ایک اینٹی عمران کولیشن یا الائنس کو جتا سکیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ابھی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں کر سکی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ الیکشن نومبر میں کروانے ہیں یا نہیں کروانے، یا ان کو نیسیسرلی فروری مارچ میں کروانا ہے. اگر وہ یہ محسوس کریں گے، وہ اپنی ایک اسیسمنٹ اور انالیسس کریں گے کہ اب ہم نے صورتحال پہ اتنا قابو پا لیا ہے، ہم نے عمران خان کے سپورٹ بیس کو اتنا دل برداشتہ ڈس اپوائنٹ ڈی مورلائز ہم نے ان کو
کر دیا ہے کہ اب وہ نکلیں گے ہی نہیں گھر سے. فار انسٹنس یہ کہ دوسری سائڈ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں, 30% ووٹ پڑ جاتا ہے. تحریک انصاف والے اتنے ڈپریسڈ ہیں, اتنے ڈیمورلائز ہیں, جیسے کہ 1997 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں بالکل پتہ نہیں 16 17 18 ان کی سیٹیں ریڈیوس ہو گئی تھیں, اور نواز شریف صاحب نے 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیت لیا تھا. یہ الیکشن میں 1997 کے 17 فروری 1997 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب چلے گئے تھے, چھوڑ کے سعودی عرب چلے گئے دسمبر 2000 میں, تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن سویپ کیے تھے, اور پی ایم ایل این کے لوگ, ظاہر ہے کہ چونکہ نواز شریف اور ان کے کی لوگ تھے ہی نہیں فیلڈ کے اندر, اور چودھری صاحبان نے چھوڑ دیا ہوا تھا پی ایم ایل این کو, تو پی ایم ایل این کا ووٹر ڈیمورلائز تھا, وہ نہیں نکلا تھا. تو یہاں پر ایک گول یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان کے ووٹ بیس کو آپ ڈپریس کر دیں, ڈیمورلائز کر دیں, تو وہ لوگ نہیں نکلیں گے. اس لیے عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنا ضروری ہے, اور جج بشیر کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو اس ڈائریکشن میں انڈیکیٹ کرتا ہوا, راہ ہموار کرتا ہوا آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو 2 امپورٹنٹ چیزیں اور بھی بتا دوں آپ کو, جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ خاصی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی بیرسٹر افضل مروت صاحب نے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پولیس نے ان کے خلاف بہت سے کیسز بنائے ہیں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے. باقاعدہ ایک پولیس آفیسر نے ان کو فون کر کے بھی بڑا چڑھانے کی کوشش کی ہے, اور اس طرح سے شو کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ چونکہ انہوں نے کسی پولیس افسر کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ کیا تھا, تو ڈی پی او نے ان کو یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم تم سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. اور بیرسٹر صاحب نے, جو عمران خان کے وکیل ہیں, جو عمران خان کو ملنے کے لیے گئے تھے, جب ان کو ملنے نہیں دیا گیا ایک دن پہلے, تو بیرسٹر صاحب نے اس کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات ہے ہی نہیں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کمپنی صاحب بہادر کے ایما کے اوپر ہو رہا ہے. بہرحال وہ پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی اگر اور اس کے علاوہ عمر ایوب خان نے عمر ایوب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے اس وقت کے سیکرٹری ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں شاید تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک ویڈیو میسج بھی دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے 6 یا 7 جتنے بھی وکلا ہیں, جس میں نعیم پنجوتھا ہیں, جس میں انتظار پنجوتھا ہیں, جس میں خود خواجہ حارث ہیں, جس کے اندر گوہر خان ہیں, جس کے اندر شاہین صاحب ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, ان سب کے خلاف مقدمے ایف آئی اے نے درج کر لی ہیں. اور یہ ساری صورتحال اب دونوں چیزوں کو جب مد نظر رکھتے ہیں, جو ویڈیو میسج ہے عمر ایوب کا, اور جو پریس کانفرنس کی ہے جناب بیرسٹر مروت صاحب نے, اس کے بعد اگر پاکستان کی بار ایسوسیشنز کھڑی نہیں ہوتی, سٹینڈ نہیں لیتی, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں وکلا بار ایسوسیشنز عدالتوں کو آپ سمجھیں کہ ان کی ایک وفات ہو چکی ہے, اور ان کی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے. لیٹس سی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا کہیں آپ کو جان پڑتے بار ایسوسیشن میں نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. میں سولوشن کی طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن سولوشن سے پہلے چند چیزوں کو مزید سمجھانا چاہتا ہوں, بلکہ سمجھیں کہ یہ سولوشن سے ریلیٹڈ ہی پوائنٹس ہیں. جس قسم کی صورتحال میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہے, عمران خان کا 6 دن سے اٹک کی کال کوٹری میں ہونا, عمران ریاض کا 90 دن سے گمشدہ ہونا, 90 دن سے بہت سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا, ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت سب کے نام میں دہراتا رہتا ہوں, اور شہریار آفریدی کی صورتحال دیکھ لیں, ان سب کا جیل میں ہونا, بار بار ان کا گرفتار ہونا. جو پریس کانفرنس کی ہے مروت صاحب نے, جو عمر ایوب نے کہا کہ کس طرح سے عمران خان کے وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس ساری صورتحال کو جب لوگ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو لوگ جذبات میں آ کے مختلف اشخاص کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے اوپر الزام دھرتے ہیں, انہیں گالیاں نکالتے ہیں. وہ جج صاحبان بھی ہوتے ہیں, وہ کبھی چیف جسٹس ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کبھی وہ ہمایوں دلاور ہوتے ہیں, کبھی وہ بشیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں نکلا, یہ بھی گندا نکلا, یہ بھی خراب نکلا, یہ بھی ٹھیک نہیں نکلا, اس نے بھی کمپرومائز کر لیا, یہ بھی کھڑا نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن جو ہے, ان کے اوپر بہت زیادہ غم و غصہ ہے. ان کی میمز بن رہی ہیں. ہندوستان کی باقاعدہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے ورلڈ از ون وی آن, انہوں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بلٹن کیا ہے کہ کس طرح پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی اب ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ آپ کو ان کی میم بنتے دکھائی دیتی ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی اسی قسم کا ایک کاؤنٹر ریئیکشن ہوتا ہے. میں آپ کو اس پورے ماحول سے تھوڑا سا ہٹا کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سارا ریئیکشن اور رد عمل ہے, اس کے اندر کوئی سلوشن نہیں ہے. اور جب انسان بہت تکلیف کو, دکھ کو اور پین کو ایکسپیرینس کرتا ہے, تو اس سے پھر اس کے مائنڈ کی بڑی گروتھ بھی ہوتی. جب فیملی میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں, جب ماں باپ کے نوجوان چھوٹے کسی بچے کی یا چھوٹے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو پین ہوتا ہے, اور جب ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ جو مومنٹس آف پین ہوتے ہیں, یا کوئی بہت ناکامی ہو جاتی ہے, محبت میں ناکامی ہو یا کاروبار میں ناکامی ہو, تو انسانوں کو سوچنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے. کہتے ہیں پین, تکلیف اور دکھ جو ہے, پین از اے گریٹ ٹیچر. یہ سائیکائٹری کی کتابوں کے اندر بھی ہے.
اب یہ بڑا دکھ و تکلیف کا مومنٹ ہے, تو اس میں ہمیں ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب میں بچپن میں تھا تو میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ 4 Ys and 1 H. What happened, where happened, when happened, why happened, how happened. کیا ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس نے کیا کیا ہے, کیا چیز رول ہے. وائی. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی 2 دن پہلے, وہ ایک ہاسپٹلسٹ ہیں فلوریڈا میں, ٹیمپا میں. تو وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے کہ وہاں پر جب بھی کوئی ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, تو پھر ایک ریچول ہے, ایک پوری ایک میڈیکل روٹین ہے, ایک ایس او پی ہے کہ آپ نے کوشچن ریز کرنے ہوتے ہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ, وائی اٹ ہیپنڈ, وائی, اس کے جواب آپ نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں, اور یوں جو ہاسپٹل پروسیس ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے بڑی کلیئرلی یہ سوال پوچھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو جج صاحبان کر رہے ہیں, جو بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں, اس کا بنیادی جو ہے وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک خاص آفس, چیف آف دی آرمی اسٹاف کا, اس کے اندر تمام طاقت کو مرکوز کر دیا گیا ہے. اور یہ کوئی بائی لا نہیں ہے, لا میں بھی اس کو کر دیا گیا ہوگا ریڈیفائن, لیکن یہ پرنسپلی اس لیے ہوا کہ چونکہ بار بار ملٹری انٹرونشنز اور مارشل لاز ہوئے تو آرمی چیف بہت زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا, اور اب اس کو اس نے ایک حقیقت کی شکل اختیار کر لی ہے, اس نے ایک قانون کی شکل اختیار کر لی ہے, اس نے ایک سائیکولوجیکل ریالٹی اچیو کر لی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آرمی چیف ایک بہت ہی مقدس, جس طرح سے پوپ ہوتا تھا کسی زمانے میں میڈیول, جس طرح سے میڈیول بادشاہ ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی شخصیت ہے. کبھی یہ کوشچن اٹھا ہی نہیں کہ آرمی چیف کا جو آفس ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کا, اس کے اندر جب اتنی زیادہ طاقت کو آپ مرکوز کر دیں گے تو اس کے کس قسم کے خطرات ہیں. اور اگر یہی شخص جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہی کام کرنے لگ جائے تو پھر آپ بھلا کیا کریں گے, بیکاز وہ تو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے, نہ کسی حکومت کو, نہ کسی عدالت کو, نہ سپریم کورٹ کو, نہ کسی ٹریبونل کو, نہ کسی بورڈ کو, نہ خود فوج کو, نہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کو. تو اگر آرمی چیف ہی جو ہے وہ غلط فیصلے کرنے لگ جائے, یا کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ, اس کے ذہن میں ہی کوئی خرابی پیدا ہو جائے, تو آپ اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں گے. لیکن مسئلہ صرف وہاں کا نہیں ہے. ایک تو یہ اسٹرکچرل ایشو ہے جس کو اگر آپ جتنی دفعہ بھی اس کے اوپر غور کریں وہ اتنا کم ہے, کیونکہ 50 سال سے آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. لیکن صرف یہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پورا ریاستی ڈھانچہ ہے اس کے اندر بے تحاشا جو کانسنٹریشن آف پاور ہے اس میں مرکزیت بہت زیادہ ہے. تو پاور کو مرکوز کر دیا گیا ہے چند دفاتر کے اندر, چند آفیسز کے اندر. اور یہ جتنے آپ پولیس آفیسر دیکھ رہے ہیں, ڈی پی او ہوں, ڈی ایس پیز ہوں, ڈپٹی کمشنر ہوں, ان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بھی آزادی, اٹانومی نہیں ہے. And over the last several decades انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف غلام ہیں, حکم کے بندے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو بیسیکلی نوکری پیشہ لوگ ہیں. سو ان کی تمام تر اخلاقی حیثیت اور ان کی شخصی آزادی, ان کی آفیسز کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ پاکستان کا وہ المیہ ہے یا وہ آرگنائزیشنل پرابلم ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے 2 قسم کی طاقتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے پورے ڈھانچے کو ہائی جیک کر لیا. ایک 2 خاندان اور ڈائنیسٹیز, شریف زرداری خاندان, جن کے ساتھ جنرل باجوہ نے ڈیل کی اس پوری تبدیلی کو لانے کے لیے, اور دوسرا بیرونی طاقتیں, مغربی طاقتیں ایک سے زیادہ, جنہوں نے اس ڈھانچے کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اب وہ پاکستان کو اپنی مرضی سے ایک ڈائریکشن میں چلا رہے ہیں. وہ ڈائریکشن کیا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ اب جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, جب میں نے آپ کو جلیل عباس جیلانی صاحب کا ذکر کیا, کہ پرنسپلی طور پر یہ چین کا ایک خوف ہے, اور چین کا راستہ روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اکوموڈیشن جو ہے وہ کروائی جائے, جس میں, اور چونکہ ہندوستان کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کنسیشن دینے کو تیار ہی نہیں ہے, اس لیے پاکستان ہی سے آپ نے اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے کہ پاکستان کو آپ ایک انڈیا کی مارکیٹ میں, انڈیا کی پولیٹیکل اینڈ اکنامک مارکیٹ میں اسٹریٹجک اس کی ایکسٹینشن جو ہے انڈین یونین کی آپ نے پاکستان میں کرنی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آن دا فیس آف اٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. یہ میں گزشتہ تقریباً 16-17 مہینے سے میں بار اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں. آج اس کو پھر ایکسپلین کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری چھپی ہے, اور بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے, اس پہ بہت امپورٹنٹ بحث بھی ہوئی ہے, وہ بحث ابھی تک جاری ہے, بہت بحث ہو رہی ہے. آج بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے جو اپنے ویلاگس کیے ہیں, کامنٹریز کیے ہیں, وہ اسی حوالے سے کیے ہیں. لیکن وہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں تاثر یہ بھرتا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اسے اس لیے محض فارغ کر دیا گیا کہ عمران خان ماسکو چلے گئے تھے, رشیا چلے گئے, اور عمران خان سے اور چونکہ چلے گئے تو امریکہ میں, مغرب میں ان کے خلاف بہت زیادہ غصہ تھا. اینڈ دس ڈونلڈ لو میٹنگ ود ایمبیسڈر اسد مجید, اور ایک حکم آ گیا کہ جناب عمران خان کو فارغ کر دیں. بہت سی وجوہات کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ویئرز ڈونلڈ لو میٹنگ اینڈ سائفر ہیز لاٹ آف امپورٹنس, اس سے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایڈمٹ کرنا کہ بائی اینڈ لارج یہ ایک حقیقت ہے, ہمارا یہ پالیسی ڈیسیجن تھا, عمران خان سے وہ بہت تنگ تھے, یہ سب چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن عمران خان کی گورنمنٹ کے چلے جانے کا جو پروسیس ہے
وہ کئی مہینے پہلے شروع ہو چکا تھا. دیکھیں اس میں بہت سے مائل سٹونز ہیں. جب جنرل باجوہ نے نواز شریف کو ایک ڈیل کر کے ہاسپٹل نکالا, نیب پہلے جیل سے نیب نکالا, نیب سے ہاسپٹل لائے, ہاسپٹل سے عدالتوں کی مدد سے ان کو باہر بھیجا, تو ظاہر ہے کہ ایک ڈیل ہو رہی تھی. وہ ڈیل کوئی وہیں تو نہیں ختم ہو جاتی تھی, اس کی ایک ڈائریکشن تھی, اس کا فیوچر بھی تھا. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں آ کے حکومت کے ساتھ سپورٹ کرنا ایک انیوژل چیز تھی جس کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا. ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک ڈیل آپ کو نظر آتی. تو یہ تو 2019 کا اینڈ ہے. پھر 2020 کے اندر سے آپ الیکشن کمیشن کا جو بدلتا ہوا رویہ دیکھتے ہیں عمران خان حکومت کی طرف, اس کو بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ 20 جنوری 2021 کو امریکہ کے صدر بنتے ہیں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے آفس کے اور فورن آفس کے ساتھ تمام ایکٹیو کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. سو مچ سو کہ یوکرین کے کرائسس کے اندر بھی کوئی ہائی لیول کانٹیکٹ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا عمران خان حکومت سے نہیں ہوتا. ورنہ اگر فروری کے جب ڈکلیئر تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جائے گا, تو اگر کوئی رابطے ہوتے ہائی لیول کے, تو سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ فورن منسٹر کو فون کر کے کہتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے, اس کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کینسل کر دیں. یورپین یونین کی طرف سے وہاں کے جو ٹاپ لیول پہ بھی کمیونیکیشن ہو سکتی تھی, ایسی کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. میں آپ کو ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا اس چیز کو, کہ عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کا اور نکالنے کا, اور کس طرح سے نکالنا ہے, کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو انگیج کرنا ہے, ملٹری کی مدد سے سب چیزوں کرنا ہے, اس کا اسکرپٹ جو ہے اس پہ کئی مہینوں سے کام ہو رہا تھا. اور جب ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوتی ہے امبیسڈر اسد مجید کے ساتھ 7 مارچ کو, تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے کئی ہفتوں پہلے سے ایک بہت بڑی پولیٹیکل کیمپین لانچ کی جا رہی ہے ان دی فارم آف بوتھ دا پی ایم ایل این اینڈ دا پی پی پی. تو اس کو ذہن میں رکھیں اور واپس آ جائیں آن ٹو دا ٹرائنگولر ریلیشن شپ بٹوین چائنا, انڈیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب پھر کوشچن ہے کہ آپ سب کر کیا سکتے ہیں. اتنا جو یہ ایک سیناریو آپ کے سامنے بلڈ اپ کرتا ہوں, جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ مطلب کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھیں, گالیاں نکالنے سے, شور مچانے سے, بار بار کہنے سے اللہ کیا کرے, میری نیند نہیں آ رہی, میرا دل بیٹھتا چلا گیا ہے, میں تو بڑا ڈپریس ہوں, پاکستان کے برے حالات ہیں, پاکستان چھوڑ دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب تو ایک ایموشنل ریئیکشنز ہیں. ود ان پاکستان اس وقت لوگ جتنے بے دست و پائے ہیں, جتنا ان کو ڈرا دیا گیا ہے, جتنے وہ سہمے ہوئے ہیں, ان کے ذہن کام نہیں کرتے, وہ سوچ نہیں سکتے, وہ اپنی زندگیاں بچانے میں لگے ہوئے, اپنے کاروبار بچانے میں لگے ہوئے. آپ کو کوئی بھی بہت زیادہ میننگ فل ریزسٹنس ایک دم بلڈ اپ ہوتے ہوئے وہاں سے نظر نہیں آئے گی, پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہاں, بار ایسوسیشن چونکہ ان کے پاس مینوریبلٹی زیادہ ہوتی ہے, یہ اور بات ہے کہ حکومت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ چند مہینوں سے بار ایسوسیشن کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے, مراد دی ہیں, پیسے ویسے کھلائے ہیں بہت زیادہ, تو بار ایسوسیشنز کو انہوں نے اپنی طرف رکھنے کی کوشش کی. باہر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر ریئیکشن بڑا کوئی فعال آ سکتا ہے تو بار ایسوسیشنز کی طرف سے آ سکتا ہے, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے آ سکتا ہے, میڈیا جیسا کیسا بھی ہے, خاص کر کے انگریزی کے اخبارات وغیرہ, وہاں سے مسلسل اگر اداریاں ہیں, انالیسس آئے, ایک پوائنٹ آف ویو ہو, سیمینارز ہو سکتے ہیں, کانفرنسز ہو سکتی ہیں, ایک رد عمل اور ریئیکشن بلڈ اپ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور یا انیکسیپٹیبل ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے اخبارات میں ہو بھی رہا ہے. لیکن جو پرنسپل ریسپانسبلٹی بنتی ہے وہ پاکستانی ڈائسپوراز کی بنتی ہے, جو نارتھ امریکہ میں ہے, خاص کر کے امریکہ میں, برطانیہ کے اندر, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے اندر, اور جو لوگ یورپین یونین میں برسلز کے آگے پیچھے رہتے ہیں. اور یہ جو ریئیکشن اور رد عمل ہے, یہ کوئی خالی عمران خان سینٹرک نہیں ہونا چاہیے, اس کو کچھ سرٹن کی ویلیوز کے گرد, کہ دیکھیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویسٹرن اور مغربی ویلیوز کے خلاف ہے. اس کے نتیجے میں اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے لانگ ٹرم. آپ ایک اتنا بڑا ملک جو ہے 240 ملین کی آبادی کا, اس میں جمہوریت کا تمام تر بیسس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور پھر یہ یہاں پر انگیج کرنے کی ضرورت ہوگی وکلا کی تحریکوں کو, بار ایسوسیشنز کو, یونیورسٹیز کو, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو, کی پولیٹیشنز کو. اس کی شکل سیمینارز کی ہو سکتی ہے, کانفرنسز کی شکل ہو سکتی ہے, اس میں کسی گمنام سڑک کے اوپر 200 لوگوں کے کھڑے ہونے کا مظاہرہ کرنا اور خود اس کی تصویریں کھنچوانا از ناٹ دی اینڈ. یہ مظاہرے اگر ہوں بہت ہی پیسفل, بہت ہی ریسپیکٹفل مظاہرے ہونے چاہیے آؤٹ سائڈ پاکستان ایمبیسیز ان دی کی سٹیز. پاکستان کے جہاں فرسٹن برطانیہ میں, پاکستان کی اگر ایمبیسی لندن میں ہے تو کاؤنسلیٹ جو ہے وہ بریڈفورڈ میں بھی ہے, کاؤنسلیٹ برمنگم میں بھی ہے, مانچسٹر کے اندر بھی ہے, گلاسکو میں بھی ہے. وہاں سپاس نامہ دیا جا سکتا ہے, میمورنڈم دیا جا سکتا ہے, اور پھر وہاں پر یہ ضروری ہے کہ ایسے پڑھے لکھے 3-4 لوگ ضرور جائیں جو بیرسٹرز ہوں, کوئنز کاؤنسل ہوں, لائر ہوں, لیکچرر ہوں, جو وہاں پر چند 6-7-8 میجر پوائنٹس کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں ایک تقریر کریں, اور پھر اس کا ایک ریٹن ڈاکومنٹ جو ہے وہ وہاں پر لوکل پریس اور میڈیا کو ساتھ لے جایا جائے. جیسے کیسے بھی اخبار ہوں, ٹیلی ویژن چینلز ہوں, ان کو وہ ریٹن ڈاکومنٹ دیا جائے, لوکل اخبارات کو وہ ڈاکومنٹ بھیجا جائے کہ جی ہم نے یہ میٹنگ کی XYZ, ہم نے یہ ہمارے پوائنٹس ہیں اور یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے.
یہی انگیجمنٹ چاہیے چھوٹے چھوٹے سیمینارز فوکس میں یونیورسٹیوں کے اندر، جہاں پر لوکل فیکلٹی کو انوالو کیا جائے، خواہ وہ لیکچرر ہوں، پروفیسرس ہوں. یہ ڈپارٹمنٹس جو امپورٹنٹ ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیں لا کے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیں سوشیولوجی کے، یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جینڈر اسٹڈیز کے، جن کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہر چیز کی ایک چھوٹی موٹی ویڈیو کلپ بننا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے وایا دا یوٹیوب، وایا دا فیس بک، وایا دا ٹویٹر. لیکن ان اینی کیس ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بن سکتی ہیں اور ان ویڈیوز کو نشر کیا جائے. میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ لوگ صرف ایموشنل چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہر وہ کامنٹیٹر جو اوور کمٹ کرتا ہے، کہتا ہے کل صبح ہی فیصلہ ہونے والا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس سے کوئی سولوشن نہیں نکلتا. سولوشن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رائٹ اینڈ لیفٹ سیریبل ہیمسفیئرز دی ہیں، اس کو استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. میرا خیال ہے خاصا لمبا میں نے جو ہے میں نے ایکسپلین بھی کر دی. اگر کچھ چیز رہ بھی گئی ہے، بہت لمبا ہو گیا تو میں اس کے بعد بھی ایکسپلین کروں گا. میں نے کویشچنس بھی مانگے تھے. میں نے 2000 کویشچنس کو جو لوگوں نے کامنٹس کیے پچھلی ویڈیو پہ، کوئی 2100-2200 تھے، میں نے ان کو اسکین کیا. مجھے کوئی بہت زیادہ ایسا تھاٹ فل قسم کے کویشچن نظر نہیں آئے. جو کچھ آئے تھے ان کو جمع کر کے میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تھینک یو.